अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। आज हम मौजूद हैं तहसील लोरा की एक मादर इल्मी मुस्लिम एकेडमी लोरा, कदीम तरीन मादर इल्मी, जहां से अब तक हज़ारों तलबा और तलबात फारग तहसील हो चुके हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर यासर और उनसे पूछते हैं यहाँ की एजुकेशन और आने वाले दिनों के क्या हैं ख्वाब। सर यासर, ज़रा बताइए मुस्लिम एकेडमी के बारे में। मुस्लिम एकेडमी एक बड़ी तारीखी हैसियत रखती है लोरा की तारीख में, और एक बड़ी तादाद में यहाँ से स्टूडेंट्स फारग तहसीलों के मुख्तलिफ शोबों के ऊपर बड़ी कामयाबी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। क्या आगे आपका मिशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम एकेडमी को जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुस्लिम एकेडमी लोरा, तहसील लोरा के अंदर इसका किरदार बाकी स्कूलों की तरह ये स्कूल भी बहुत नुमायाँ है। मिसाल के तौर पर ये स्कूल मेरे ख्याल में 1985 में इसकी बुनियाद रखी गई, और तब से लेके अभी तक इसकी जो मैट्रिक और इंटर के अंदर कारकर्दगी है इलाके के अंदर, वो बहुत ही आला रही है। यानी कि अ, हर साल हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर पहली दूसरी यानी कि नुमाया पोजीशन जो है वो तहसील लोरा के अंदर ले रहे होते हैं। इसके अलावा ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप देखें, मेडिकल डिपार्टमेंट को देखें, या बाकी जो हमारी फोर्सेज हैं उनको देखा जाए, तो हर एक इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो मुल्क की खिदमत जो हैं वो अदा कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी के अंदर कमीशन हासिल किया। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर रहे हैं, और कुछ ने एमबीबीएस कंप्लीट भी कर लिया। तो मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि अगर कोई भी बच्चा हमारा वो कमीशन हासिल कर ले, इसी तरह अगर कोई बच्चा हमारा ईटा टेस्ट पास कर ले, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर वो नुमायाँ कारकर्दगी दिखा रहा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम एकेडमी लोरा के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वक्त इलाका लोरा में नुमायाँ अपनी खिदमात जो हैं वो पेश कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, जब आपके सामने कोई ऐसा स्टूडेंट्स आता है और एक कामयाब ज़िंदगी वो बसर कर रहा होता है, तो फीलिंग क्या होती है आपकी? फीलिंग तो सर ये होती है कि देखें, हर इंसान का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अपने दीन और फिर अपने मुल्क के साथ जब हम लोग एक बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, तो उसको हम बुनियादी तौर पे यही बात बताते हैं कि बेटा आपने ज़िंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करें या मुकाम हासिल करना है जिसमें आप अपने दीन और अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। तो जब कोई भी लड़का या लड़की हमारे यहाँ से फारुग तहसील होके जाता है, और जब वो आगे अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार रहा होता है, तो हम ये समझते हैं कि हमने, यानी कि बतौर उस्ताद, हमने इस मुल्क की बढ़ोतरी के लिए, इस दीन की तरक्की के लिए हमने अपना हिस्सा डाला है। तो उसको देख के हमें बहुत खुशी होती है, और हम लोग ज़्यादा जज़्बे के साथ, ज़्यादा खुशी के साथ अपने मिशन को आगे लेके तरफ जाना चाहते हैं फिर। इस वक्त तकरीबन कितनी तादाद है आपके पास तलबा और तलबात की? तकरीबन 1100 के लगभग इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट तक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब है अच्छा खासा जो अब परसेंटेज जो है वो प्राइवेट स्कूल्स ने उठा रखी है गवर्नमेंट से। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि मिसाल के तौर पर हमारा इदारा है, तो ये इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, और ये पिछले अभी से नहीं कर रहा, बल्कि ये पिछले 15-20 साल से मेरे ख्याल में यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा है। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अब तो और भी काफ़ी अच्छे तालीमी इदारे, प्राइवेट तालीमी इदारे मौजूद हैं, और जिनमें ज़्यादातर जो लोग हैं इलाका लोरा के, वो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए भेज रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मुस्लिम एकेडमी के पास है। अगर हम्म, हम तमाम प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा तादाद मेरे जो ख्याल इस वक्त। में जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ आप जो बड़ी ज़रूरी है वालदेन के लिए भी, बच्चे के बारे में वालदेन कितना बरी रहते हैं, कितने फ़िक्रमंद रहते हैं, आपसे कितना राब्ता रखते हैं बच्चे की इस हवाले एजुकेशन से के बारे में? मुझे पेरेंट्स की कुछ शिकायतें हमेशा से रही हैं, और ये गाए बगाए जब कभी हमें मौका मिलता है पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का,
تو میں پیرنٹس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اور میری پہلی بات ہی ان سے یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں یہاں پہ زیادہ تر ہمارے جو اسکولوں والے ہیں، ان کے ٹیچر حضرات ہیں، وہ بھی یہ شکایت کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اسکولوں میں پیرنٹس نہیں آ رہے ہوتے، یعنی کہ بچوں کو جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، جب بچہ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی داخل ہوتا ہے، کسی بھی اسکول میں داخل ہوتا ہے، تو پیرنٹس ہمیں آ کے یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے بچے کو، آپ نے بہت اچھا پڑھانا ہے، اس کو ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو روڈ میپ ہے، جو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جس کو فالو کر کے ایک بچہ جو ہے وہ ایک عملی زندگی میں ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اس کے لیے وہ ٹیچر سے مشاورت نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں پہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، تو میں نے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ یہاں پہ تقریباً 90% جو پیرنٹس ہیں لورا کے اندر، وہ اسکولوں کا رخ نہیں کر رہے، صرف بچے کو آ کے داخل کرواتے ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ اس کے سرٹیفکیٹ کے لیے وہ آپ آتے کیا ہیں. سمجھتے ہیں کہ گھر میں وہ توجہ دیتے ہوں گے؟ جو اس کی اس ایج میں جو ریکوائرڈ ٹائمنگ ہونا چاہیے، ٹائمنگ ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جب صبح اسکول واپس آتا ہے تو وہ اتنا پریپیئرڈ نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس اسکول رابطہ نہیں کرتے، وہ گھر میں بھی کم ہی بچے کو دیکھتے ہیں. اکثر پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے اور واپس آ کے بیگ نہیں کھولتا. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ یہاں سے یہ رزلٹ لے سکتے ہیں کہ بچے گھر میں بھی کام نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے جو اسکول کے رزلٹس ہیں ان پہ بھی منفی اثر پڑتا ہے. یہ بتائیے گا کہ کووڈ کی وجہ سے کتنی ایجوکیشن متاثر ہوئی ہے؟ بہت زیادہ، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے بچے جو ہیں، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اسکول چھوڑ دیے ہیں. خاص طور پہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دیہاتی علاقوں پہ، جہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے، وہاں پہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوئے ہیں. کیونکہ سٹیز کے اندر تو وہاں پہ مختلف ایپس کے ذریعے آن لائن ایجوکیشن ہوتی رہی ہے، لیکن یہاں پہ آن لائن ایجوکیشن بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور بچے گھر میں بالکل بھی، یعنی کہ جب ہم بچے اسکول آ رہے ہوں، اگر وہ اتنا دلچسپی اگر نہیں لے پا رہے ہوتے، تو اگر نہ آئیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ تقریباً 90% سے زیادہ جو بچے ہیں انہوں نے، ہاں، وہ تعلیم کے میدان میں پیچھے گئے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا دل بڑا خفا ہے کہ علاقہ لورا جو ہے اس کے بچے جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے پیچھے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں جی کہ وہ نارمل حالات میں ابھی ہیں. اگر میں دیکھوں تو ابھی یہ جو مہینہ اسکول کھلا تو اس میں نے مختلف کلاسز کو آبزرو کیا، تو اس میں جو ہمارے پاس اچھے بچے ہوتے تھے، پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے تھے، وہ بھی تھوڑے مجھے بھی ویک نظر آئے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ بچے کا ٹیچر کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، کتاب کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، اس میں کمی ہوئی، جس کے امپیکٹ جو ہیں وہ لازمی ہے وہ نیگیٹو جائیں گے. اچھا، اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان بچوں کی ریکوری کے لیے، بالخصوص جن کے بورڈ کے ایگزام ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اور دوسرا ایک بڑا یہ بھی سوال ہے کہ کووڈ کی وجہ سے معاشی پرابلم بہت زیادہ ہوئی ہے. جی. کس حد تک آپ نے والدین کو فیس کی مد میں ریلیف دی ہے؟ اچھا، اس میں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کے لیے کیا کیا، جہاں تک میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس کی بات ہے، ان کے لیے گورنمنٹ نے ان کو ریلیکسیشن دی ہے کہ ان کا سلیبس آلموسٹ آف کر دیا، ان کے سبجیکٹس بھی آف کر دیے. تو اس میں ہمارے پاس 4 پیریڈ تھے، تو ہم ان کے اس وقت 8 پیریڈ لگا رہے ہیں، یعنی کہ ہر سبجیکٹ کے ہم 2 پیریڈ لگا رہے ہیں. اسی طرح ان کی ہم ایکسٹرا کوچنگ، فری ایکسٹرا کوچنگ ہم ان کو کر رہے ہیں، یعنی کہ چھٹی کے بعد بھی بچوں کو ہم لوگ 2 گھنٹے دے رہے ہیں. اور مسلم اکیڈمی ہر سال اس طرح کی جو ایگزام سے پہلے کلاسز ہیں وہ ارینج کرتا ہے، جو بورڈ کلاسز ہیں ان کے لیے. تو اس حوالے سے امید ہم یہ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہیں وہ گھر میں بھی اچھا پڑھیں گے اور ایگزام اچھا دیں گے. جہاں تک بات ہے فیس کی کہ فیس میں ہم اسکولوں نے کیا کیا یا مسلم اکیڈمی نے کیا کیا، تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی علاقے کے لیے کافی خدمات ہیں، اور اس وقت زیادہ تر پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بڑی کرائسس میں وہ رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے. یعنی کہ ان کے پاس جو ان کی انکم تھی، خاص طور پہ جو ان کے جو ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے، خصوصاً جو ٹیچر صاحبان ہیں، ان کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ان کو سیلری جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ادا کی گئی ہیں اسکولوں میں. اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ اسکولوں کی انکم جو ہے وہ زیرو پہ چلی گئی تھی.
تو اس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسکولوں کی انکم میں جب کمی آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس سے بھی اسکول متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ہم نے فی کنسیشن کیا کی تو گورنمنٹ نے ہمیں میرے خیال میں 10% کنسیشن کا کہا تھا. تو زیادہ تر اسکولوں نے مور دین 20% جو پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کووڈ کی جو ویکیشنز تھی کووڈ کے دوران اس میں کنسیشن کی ہے. اسی طرح ہمارے اسکول نے بھی جو لوگ میں نے دیکھا کہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ 20% سے زیادہ مور دین 50% بھی بعض پیرنٹس کے ساتھ ہم نے کنسیشن کی ہے. اور عموماً جو ہے وہ ہم نے 20% کی کنسیشن سب لوگوں کے ساتھ کی ہے. خواب کیا ہے آپ کا آگے؟ میرے خواب تو لورا کے لیے ہی تھے جی. میں یہاں پہ چھوٹا سا تھا تقریباً 20-21 سال کی ایج میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ مجھے موقع ملا ٹیچنگ کرنے کا اور مجھے بڑی محبت ملی یہاں پہ بچوں سے لوگوں سے بہت محبت ملی ہے. اور اس کا مجھے اس طرح نظر آتا ہے کہ کیونکہ مجھے انہوں نے بہت رسپیکٹ دی اس کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہش تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے پریکٹیکل لائف کے اندر کچھ اچھا کر کے دکھائیں اچھے ڈپارٹمنٹس کے اندر جائیں. یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی اور ہے ابھی بھی ہے کیونکہ یہ میں اس خواہش کو 20 سالوں کے اندر بھی مکمل نہیں کر سکا کیونکہ جتنا میں چاہتا ہوں اتنا نہیں ہو پاتا. آج سے اگر ہم 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت ہمارے اسکول سے جو بچے یہاں سے میٹرک یا انٹر کر کے جاتے تھے تو ان میں سے ریشو یہ تھی کہ 4-5 بچے جو ہیں وہ آگے یونیورسٹی میں یا آگے انٹرمیڈیٹ کلاسز میں وہ ایڈمیشن لے لیتے تھے اور انہی سے پھر آگے ریشو نکلتی تھی ہم کہہ سکتے تھے کامیابی اور ناکامی کی. لیکن اب یہ ہے کہ الحمدللہ میں اس بات پہ خوش ہوں مطمئن بھی تھوڑا بہت ہوں کہ اگر 100 بچہ میٹرک کر رہا ہے تو اس میں سے 80 بچہ جو ہے وہ آگے ایٹ لیسٹ 100% اگر نہ بھی ہیں تو 80% جو بچے ہیں وہ آگے ایڈمیشن لے رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح اس وقت ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے BS MSc یہ کیا ہے اور الحمدللہ وہ لورا کے اندر مختلف اسکولوں کے اندر بھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ اسکول یا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر وہ پڑھا بھی رہے ہیں اور بعض مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کام بھی کر رہے ہیں. اوکے. جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں طلبہ چاہے کسی دور میں بھی گئے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ انہیں تو ہمیشہ جو ہمارے پاس بچے موجود ہیں ان سے بھی یہ بات ڈسکس ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ ترغیب دینے کا ہے. ہمارا کام جو ہے وہ بچوں کو آگے لائف کے حوالے سے گائیڈ کرنے کا ہے. تو ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو گائیڈ کریں اور اس کے لیے جو بچے یہاں سے اچھا پڑھ کے چلے گئے ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے خاص طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو یہاں پہ لوگوں کا رجحان تھوڑا کم رہا ہے یا ہوتا ہے اس کے لیے کام کریں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے اپنے محلے کے اندر جو لوگ بھی اس چیز کو اتنی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے ایجوکیشن کو یا افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ان کو ایسے آسان راستے ایسی آسان ان کو باتیں بتائیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ایجوکیشن کی امپورٹنس کو سمجھیں جس کی وجہ سے علاقہ لورا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایجوکیشن کم ہونے کی وجہ سے علاقہ لورا کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ ینگ لوگ وہ سول ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کی جابز کم ہیں. اس وقت اگر ہم کمپٹیشن کی بات دیکھیں تو اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی جاب آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا ایٹ لیسٹ کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ علاقہ لورا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کی جو تعداد ہے وہ کم دیکھنے میں آتی ہے. کھاٹے میں نمک کے برابر. ہاں کم دیکھنے میں آتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اچھی ایجوکیشن ہی علاقہ لورا کو پروموٹ کر سکتی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ.